वफात पा जाता है, कोई वजह तो होती है उसकी ना, उसकी वजह ही नहीं पता चली। क्यों भाई आपने फायर क्यों किया? नामालूम अफराद ने इन पर फायर किया जिसमें ये ज़ख्मी हो गए। आप नशे में थे, फायर कर दिया, अगली की ज़िंदगी आपने तबाह बर्बाद कर दी। को स्पिनर कार्ड पर फायर लगा हुआ था। जमील की शख्सियत मैं क्या बयान करूँ, हमारे पास तो उसकी सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। अपार्टमेंट के लिए उसने बड़े स्मगलर्स और खिदमात और बहुत सारी मंशियात उन्होंने पकड़ी थी। बिल्कुल वो पाँव से वो ज़मीन सरक जाती है, ऐसी कंडीशन थी हमारी। और एक शेर मामू था और बहादुर मामू था और उनकी आला मिसाल ये कायम रहेगी। वो सारे टिकट खोले तो सब पे जमील का नाम लिखा हुआ था, तो हम हंस हंस के ऐसी बहुत सी यादें हैं। और मैं बहुत उनके लिए खफा हूँ क्योंकि मैंने उनकी बहुत कम खिदमत की। मैं तो चाहता था कि मैं इससे बढ़ चढ़ के खिदमत करूँ। कहते हैं पहुँचे जमील को गोली लगी है। बस उस टाइम पर मुझे समझ नहीं आई कि हम हैदराबाद हाजी कैंप से हैदराबाद कैसे पहुँचे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। जी उनको एक इल्हाम सा हो गया था और वो खुश थे और वो यही कहते थे कि माशाल्लाह मुझसे बहुत अच्छे काम हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अमान। नाजरीन, कभी कभी एक गोली सिर्फ एक जिस्म को ही नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान को ज़ख्मी कर देती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सरकारी अफिसर की जो 13 माह तक मौत व हयात की जंग लड़ता रहा और फिर आखिरकार ये जंग हार गया। जी हाँ, ये कहानी है एक्साइज इंस्पेक्टर जमील बाबर की। जमील बाबर को कैसे गोली लगी, किसने फायर किया था, असल कहानी क्या है, इनका वफात कैसे हुई, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम वर्षा से भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ एक्साइज इंस्पेक्टर जमील बाबर के भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बहुत शुक्रिया, एक बहुत बड़ा सदमा है आपके लिए। पहले अल्लाह पाक आपको सब्र दे। अपना नाम बताएं, फिर बताइए हुआ क्या था। जी आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद शकील बाबर एडवोकेट है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। ये 14 दिसंबर 2024 को ये रात को ये वक़्वा हुआ था। कुछ उस वक्त नामालूम अफराद ने इन पर फायर किया जिसमें ये ज़ख्मी हो गए। फिर ये नॉर्थ वेस्ट अस्पताल इनको ले गए, जो वहाँ पे डॉक्टरों ने का इलाज इनका मुश्किल था, तो उनको फिर हम इमरजेंसी में अल-शफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद ले गए। वहाँ पे ये तकरीबन 2 माह ज़ेर इलाज रहे और इनको स्पिनर कार्ड पर फायर लगा हुआ था। फिर उनके बाद शिफ्ट हुए वापस और 14 महीने ये बेड पर अपनी जो उनके मामलात थे बीमारी के, उनके साथ ये अपना जंग करते रहे और आखिरकार बस अल्लाह को जो मंजूर था तो कल 4:30 बजे उनकी फौतगी हो गई। वो लोग कौन थे जिन्होंने फायर किया? पुलिस ने तो उन्हें पकड़ लिया था, फिर वजह कुछ सामने आई, कुछ मालूमात हुई? डिपार्टमेंट नौकरी का एक बहादुर शेर था। डिपार्टमेंट के लिए उसने बड़े स्मगलर्स और खिदमात और बहुत सारी मंशियात उन्होंने पकड़ी थी। फिर जब ये केस हुआ तो 4-5 दिन तक ये नामालूम थे। उसके बाद फिर पुलिस ने और एक्साइज पुलिस ने बहुत ताउन किया और असल मुलज़िमों तक वो पहुंच गए। फिर वो गिरफ़्तार हुए, अभी तक वो जेल में थे और मसला वो डिपार्टमेंट का था और तो कोई मसला नहीं था। जो मुलज़िमान गिरफ्तार हुए थे, आप उनसे मिले, कोई मुलाकात हुई, कुछ पूछगछ पुलिस ने बताया? नहीं, हाँ हम तो उस वक्त तकरीबन 2 माह तो हम इस्लामाबाद में थे अल-शफा हॉस्पिटल में। 14 माह हो गया कि हमारी पूरी फैमिली उसके साथ उसकी खिदमत में लगी हुई थी, तो हमारी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनके हमारे बड़ों से आके मिले थे, तो फिर जमील ने फिर उनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। कितना तकलीफ़ दे मरहला होता है एक भाई के लिए, बच्चों के लिए, जो एक सेहतमंद इंसान सिर्फ एक गोली की वजह से पैरालाइज हो गया और 14 महीने वो बेड पर पड़ा रहा। हमारा एक खूबसूरत शेर बहादुर भाई कि जो कि हमारी पूरी फैमिली का एक हुस्न था और हमने ऐसा कभी हमारी फैमिली में कोई इस तरह हुस्न वाला और इस तरह दलेर बंदा, नफीस बंदा, 5 वक्त नमाजी, उम्र हज करने वाला और मिलनसाज आदमी। तो तकलीफ़ ये है कि अल्लाह ताला किसी को ये दिन ये तकलीफ़ न दिखाए, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, कि वो तकलीफ़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम उसकी कितनी बातें हैं जो कि हमारे मुंह पर हैं, दिल पर हैं, लेकिन हमारे
ابھی ہمارے جذبات ایسے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا سخی آدمی تھا. لوگوں کے ساتھ بڑی امداد کرنا, ہر بندے کا جو مسئلہ مسائل اس کو حل کرنا, اور بہت اچھے کاموں ورکروں میں کام کرتا تھا وہ. ہم نے بھی کافی جگہوں پر اس کو دیکھا تھا, اپنے دوستوں کے ساتھ محفلوں میں کافی ہنسموں کو اور کافی یعنی اچھا ملنسار انسان تھے. ایسی کون سی باتیں ہیں جو ابھی بھی یاد آئیں آپ کو اور انسان خفا ہو جائے کہ کاش ابھی وہ ایسے یہاں پہ ہوتا؟ والد کے بعد ہمیں وہ والد ملا. ہر بھائی کو, بہن کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو اس کی جو بھی کوئی مسئلہ مسائل امداد کرتا تھا, کبھی وہ آج تک اس نے اپنے منہ میں نہیں لایا, نہ کبھی اس نے دہرایا, نہ کبھی اس نے کسی پر احسان کیا. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم نہیں جاتے. جب مجھے ابھی اس فوتگی میں جنازے میں مجھے ملے اس کی جنازہ گاہ میں, کہ کوئی کہتا ہے اس نے میری بیٹی کی شادی کروائی, کوئی کہتا ہے اس نے مجھے جہیز لے کے دیا, کوئی کہتے ہیں مجھے کھانے کے پیسے دیے, کوئی کہتے ہیں مجھے بارات کی روٹی کے پیسے دیے. یعنی اس نے بہت سارے فلاحی کام کیے, مالی امداد لوگوں کی, لیکن اس نے آج تک ہمیں بھی نہیں بتایا. لوگ ابھی تک بتا رہے ہیں. آج بھی ایک دو ہمارے آئے تھے مہمان, تو انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی کہ آج تک مجھے بھی نہیں پتا. اچھا, اب تھوڑا سا گلہ تھا آپ کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, پھر وہ گلہ ختم ہوا؟ ڈپارٹمنٹ نے جی ہمارے ساتھ بہت ایفرٹ کیے, ان کے منسٹر سے لے کر اور نیچے طبقے تک, بالخصوص ان کے سعود گنڈا پور صاحب, نوید بادشاہ صاحب, ان کے ڈی جی, سیکٹری, سب نے جی ہم نے وقتاً ہمیں پوچھا. ہمارے پاس اسلام آباد بھی آئے, ہمارے گھروں پر بھی آئے. اتنے میں جو ایک عید الفطر گزری, عید الاضحیٰ گزری, اس دوران بھی آئے, جمیل کے ساتھ ملے. ہمارے ساتھ بہت رابطے میں تھے, لیکن انہوں نے بہت ہمارے ساتھ بہت ایفرٹ کی, بہت ہمارے ساتھ اچھا کردار ادا کیا. آخری بات آپ کی جمیل بابر سے کیا ہوئی تھی جو آپ کو یاد ہے؟ آخر میں یہ بات یہ ہوئی تھی کہ یار دیکھو, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, یہ ہوتے رہتا ہے, سب کا خیال رکھنا ہے تو نے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں اپنی پوری فیملی کا, اس کے دوستوں کا, سب کا خیال رکھوں. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, ہمارے ساتھ سینئر صحافی شہزادہ فہد موجود ہیں. چونکہ یہ جمیل بابر کے قریبی دوست تھے, ان سے بات کریں گے. فہد, آپ کو جب انتقال کی خبر آپ کو ملی تو یقیناً آپ کو بھی شوق لگا ہوگا. دیکھیں, صبح کا وقت تھا اور مجھے ایک دوست شریار ہیں, انہوں نے وہ کالیں کر رہے تھے. اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا تو یقین کریں بالکل وہ پاؤں سے وہ زمین سرک جاتی ہے. ایسی کنڈیشن تھی ہماری, یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا آگے. ایک دوست جس کے ساتھ ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا ہو, ہمارا کھانا پینا, ہمارا کہیں بھی ہم, کیونکہ ہماری جو گیدرنگ تھی بڑی زبردست قسم کی تھی, ہم زیادہ تر ٹورز باہر دوسرے اضلاع کے لیے جاتے تھے, تفریح مقامات پر جاتے تھے. وہ ساری فلم ذہن میں چل رہی تھی کہ اب کیا ہوگا. جمیل کی شخصیت میں کیا بیان کروں, ہمارے پاس تو اس کی صرف یادیں ہی رہ جاتی ہیں. کسی بھی جگہ پہ ہم نے جانا ہو, جمیل ہمارے ساتھ ہو, تو بس محفل کی جان ہوئی تھی. یہ آپ کی محفل کی رونق تھی. میں کہتا ہوں نا کہ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی کہ وہ ود ان سیکنڈ آپ کو ایسی بات کر دیتے وہ مزاح میں کہ آپ کو مزہ آ جاتا تھا. ہم ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. ایک دفعہ کا ایسے ہوا کہ ہم کہیں گئے تھے تو وہ کوئی شرط لگی کہ یار کھانا بس وہ نمک منڈی میں کھانا کھلائیں گے, تو ٹکٹ ڈالنا کا عمل شروع ہوا. تو میں نے پین سے سب کے نام لکھ دیے. ہم 4 دوست تھے, ملک وکاس بھائی تھے, شہریار تھا, جمیل بھائی تھا اور میں تھا اور ارباب امین. تو سارے ٹکٹوں پہ میں نے جمیل کا نام لکھ دیے سارے پہ. تو وہ ہم نے اس جمیل کو وہ ٹکٹ آگے کیے کہ آپ اٹھا لیں ان میں سے ٹکٹ. تو جیسے انہوں نے نام اٹھایا تو جمیل بابر کا نام لکھا ہوا تھا, تو ہم سب ہنس پڑے. اس سے شک پڑ گیا, ایک دم سے مجھے کہتے وہ ٹکٹ دو. سارے ٹکٹ کھولے تو سب پہ جمیل کا نام لکھا ہوا تھا. تو ہم ہنس کے ایسی بہت سی یادیں ہیں, ایسی یادیں میں آپ کو بتاؤں تو یقین کریں کہ وہ ہمارے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اب وہ ہمیں موجود نہیں ہے. بہت انتہائی دکھ اور جو شوق جو ہے ذہن کو لگا ہے. جمیل بہت سے لوگوں کے لیے ایک ایسے شخصیت تھی, ایک اعلیٰ کردار کے مالک, ایک عزت دینے والے, ایک محبت کرنے والے, شفیق دوست. اب ہم میں موجود نہیں ہیں. میں ایک دوسری چیز آپ کے توسط سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے ہوائی فائرنگ اور اس قسم کے اقدامات اور کسی کو جا کے وہ کرنا, آپ نے تو ایک دفعہ وہ کر لیا, پیچھے کتنی زندگیاں وہ برباد ہو گئیں, کتنے دوست تھے ان کے ذہن اب تک ہمارے ذہن معاف ہو چکے ہیں. جو کچھ کرنا ہے کریں, کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ دیکھیں ایک حادثہ تھا, فائر لگی اسے, اس کے بعد اس نے اتنی تکلیف گزاری,
ہسپتال میں علاج ہوئے, اس کے تکلیف گزاری. ایسا بندہ جو کہ ہر وقت چلتا پھرتا رہا, وہ ایک دم سے بیڈ پہ آ گیا, ہمت ہار گیا, آخر میں وہ پیرالائز ہو گیا تھا. تو جس نے بھی یہ عمل کیا اس کو تو جمیل نے معاف کر دیا, اپنی زندگی میں اس نے معاف کیا. لیکن میں ایک ویورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے ایسے عمل نہ کریں جس سے بہت سے خاندان اجڑ جائیں. بس یہ میرا سب سے بڑا مطالبہ ہوگا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے چاہے کریں, اپنی ذات تک محدود رکھیں, کسی کو آپ نقصان نہ پہنچائیں. بہت درد ہوتا ہے, یقین کریں یہ ساری زندگی اس کے خاندان پہ کیا گزرے گی. مجھے کل سے اتنی فونیں آئیں, یقین کریں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا کوئی مطلب ایسے بھائی تو ایسے بھی وہ بھائی تھا, لیکن ان کے بھائیوں سے زیادہ مجھے لوگوں نے کالیں شروع کی کہ یار جمیل کیا ہوا, اتنی ہماری الفت تھی ایک دوسرے سے. جب جمیل کو فائر لگا تھا تو اس کے بعد جب وہ اسٹیبل ہو گیا تھا, کچھ بات ہوئی تھی کہ گولی اسے کہاں سے لگی, کیسے لگی, کس نے ماری, کچھ ایسا کچھ؟ دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا تھا تو صبح 6 بجے کا ٹائم تھا. وہ دوست ہمارے ملک وقاص بھائی ہیں, انہوں نے کال کی کہ آپ کہاں ہیں. میں نے کہا میں گھر میں ہوں. صبح کہتے ہیں پہنچے, جمیل کو گولی لگی ہے. بس اس ٹائم پہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم حیات آباد حاجی کیمپ سے حیات آباد کیسے پہنچے, مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. وہاں جب گئے تو بے ہوش تھے, اور یقین کریں ہم اس کی حالت دیکھ رہے تھے اسٹریچر پہ, تو بالکل نہیں رہا جا سکتا کہ ہو کیا گیا ہے, کس نے مارا ہے, آخر کون ہے, کیا وجہ ہے. پیچھے جو باتیں نکلیں بعد میں پتہ چلا کہ یار مجھے وہ جمیل نے بتایا کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں ہے, پیچھے سے مجھے گولی لگ گئی, مجھے سمجھ نہیں آئی کس نے ماری. جب ملزمان CCTV فوٹیج سے اور ٹریس ہوئی, پولیس نے اس میں بڑا اچھا کام کیا تھا, تو وہ پھر ٹریس ہوا تو پھر پتہ چلا کہ وہ ملزم ادھر آئے تھے اور وہ نشے میں تھے, اور انہوں نے فائر کی, اور نہ حق کسی بھی, نہ جمیل کا کوئی گناہ تھا, نہ کوئی اس کی. دیکھیں نا, ایک بندہ وفات پا جاتا ہے, کوئی وجہ تو ہوتی ہے اس کی, نا اس کی وجہ ہی نہیں پتہ چلی. کیوں بھائی آپ نے فائر کیوں کیا؟ آپ نشے میں تھے, فائر کر دیا, اگلی کی زندگی آپ نے تباہ و برباد کر دی. تو بڑے دل کا مالک تھا, اس نے معاف کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمیل جیسے شخصیت جو ہے نا, ہمیں ساری زندگی یاد رہے گی. بہت شکریہ. شکریہ آپ. جی ناظرین, میرے ساتھ اس وقت جمیل بابر کے بانجے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جی سجاول حسین ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی وہ بیڈ ریسٹ پہ تھے, ساری خدمت آپ نے کی, اس کی تمام جتنا بھی وہ جہاں بھی جاتے تھے آپ اس کے ساتھ موجود ہوتے؟ جی, میرے ماموں جو تھے تو بہت نفیس انسان تھے, اور جتنی خدمت کی ان کی میں نے کی, اور میں بہت خفا ہوں ان کے لیے. ایک بہادر شخص تھے, اور انہوں نے ایک اعلیٰ مثال قائم کی, اور میں بہت ان کے لیے خفا ہوں کیونکہ میں نے ان کی بہت کم خدمت کی. میں تو چاہتا تھا کہ میں سے بڑھ چڑھ کے خدمت کروں, اور ان کے آخری لمحات تک میں ان کے ساتھ تھا, اور ایک شیر ماموں تھا اور بہادر ماموں تھا, اور ان کی اعلیٰ مثال یہ قائم رہے گی. اچھا یہ بتائیں, کیا کہا تھا اس نے جب وہ اس کے موت کے دن قریب آ رہے تھے؟ تو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ لوگوں سے معافیاں بھی مانگتے تھے, سب کو کہتے تھے مجھے معاف کر دیں. کوئی الہام وغیرہ ہوا تھا؟ بالکل جی, ان کو ایک الہام سا ہو گیا تھا, اور وہ خوش تھے, اور وہ یہی کہتے تھے کہ ماشاءاللہ مجھ سے بہت اچھے کام ہوئے, میں نے ہر کسی کی خدمت کی ہے, اور وہ یہی اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ تم مجھے معاف کر دیں. اور وہ بہت خوش تھے اور مطمئن تھے, ہر چیز سے مطمئن تھے, اور انہوں نے ہر کسی کے ساتھ بہت اچھا تعلق اور ایک ٹائم گزارا تھا, اور بہت اچھے طریقے سے سب کے ساتھ پیش آتے تھے, اور اعلیٰ مثال انہوں نے قائم کی تھی. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے فرینڈس, عزیز و قارب سب کتنے خفا تھے. بڑی مہربانی. ناظرین, جمیل بابر ایک سرکاری آفیسر ہی نہیں بلکہ خاندان کا سہارا بھی تھے جو ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.